अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुहेल खान अफरीदी ने, एक बिल्कुल यंग लड़के ने पूरे निज़ाम को तुन के रख दिया है, पूरे निज़ाम को बेबस करके रख दिया है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक से बढ़कर एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि किस तरह सुहेल अफरीदी को काउंटर किया जाए। सुहेल अफरीदी ने निज़ाम को बहुत मुश्किल से दो चार कर दिया है। सुहेल अफरीदी ने कुछ बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, कुछ बड़े मुश्किल फैसले ले लिए। तमाम की तफसील आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, एक लड़का है, इमरान खान ने उसके ऊपर एतबार किया हुआ है और वो पूरे सिस्टम के बखिए उधेड़ रहा है केपीके के अंदर बैठकर, और बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुहेल खान अफरीदी ने कुछ 2-3 बहुत बड़े फैसले ले लिए, जिससे वफाक ने एक दफा फिर सर पकड़ लिया है। वफाक के अंदर जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये पूरी रुदाद आपको सुनाएंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ है आज इमरान खान साहब के काफिले में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजरीन, एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको बिल आखिर फारिग करने का फैसला कर दिया गया, बल्कि उसके ऊपर अब अमली तौर पे काम भी शुरू हो चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक नया मुतालबा सामने आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगेन, सुहेल अफरीदी एक बंदा जिसको इमरान खान साहब ने गंडापुर को फारिग करके लाया है, ये एक पैगाम था पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोगों को, ताकतवर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को, वफाकी हुकूमत को, कि मैं खिलाड़ी तब्दील करने की अहलियत रखता हूं। और इमरान खान साहब ने गंडापुर को फारिग कर दिया। गंडापुर का नाज़रीन मसला ये था कि गंडापुर डबल विकेट पे खेल रहा था। डबल विकेट के ऊपर आप कुछ वक्त तो खेल सकते हैं, आप इमरान खान को भी धोखा दें, आप दूसरी तरफ को भी धोखा दें, लेकिन अल्टीमेटली आप खराब हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ भी। आप अगले 72 घंटों के अंदर अंदर उसकी गवर्नमेंट वहां पे गिर जाएगी। उसी तरह उसने भी लोगों को धोखा दे के रखा। इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैं आपका हूं, अपने वुज़रा को कह रहा था कि मैं आपका हूं, लेकिन अब उसका इंजाम बहुत इबरतनाक हुआ है। बिल्कुल गंडापुर जैसा इंजाम हुआ है उसका आजाद कश्मीर के अंदर। और अब एग्जैक्टली ये पूरी एक फिल्म चल रही थी गंडापुर की सूरत में, उसको मुस्तरद किया है सुहेल खान अफरीदी ने। सुहेल खान अफरीदी हर वो काम कर रहा है जिससे वफाक परेशान हो रहा है। गंडापुर हर वो काम करता था जिससे वफाक मुतमईन था। ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि गंडापुर कितना बड़ा एसेट था इस निजाम का। और अब सुहेल खान अफरीदी ने एक तो ये ऐलान कर दिया कि काबीना मैं बनाऊंगा, आई एम बॉस, काबीना कोई और नहीं बनाएगा। और उसके बाद उन्होंने जो हुक्म दिया है, एक तो आपको पता है कि जो धांधली इलेक्शन के अंदर हुई थी, और वहां पे एंटी करप्शन ने कुछ इलेक्शन के से वाबस्ता जो आरोज थे उनको बुलाया था, उनको तलब करके उनसे कुछ सवालात पूछे थे। उनसे ये पूछा था कि आप बताएं आपने धांधली क्यों की, किसके कहने पे की। और उसको फिर तैमूर सलीम झगड़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरवाए हुए, जो जेनवन वहां पे एमपी हैं जिनको हरवाया गया फार्म 47 के ऊपर, उनके जो फार्म थे, फार्म 45, वो दिखाए उनको। और एंटी करप्शन के सामने 2 आरोज ने इस बात की तस्दीक की कि जो फार्म 45 आरोज ने उनको बताया कि जो तैमूर सलीम झगड़ा के पास हैं वो असली हैं, और जो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो जाली है। और उसके बाद उस कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन ने भी रोक दिया, और वहां पे भी एंटी करप्शन वालों को भी कह दिया कि आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। आज सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि जो धांधली में मुलव्वस है उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी और उन्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। ये उन्होंने उन तमाम आरोज जिन्होंने इलेक्शन को रिग किया हुआ है, बुनियादी तौर पे उनके खिलाफ ये पैगाम है। और ये जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी है, ये वफाक के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, ये पूरे निज़ाम के खिलाफ है, वफाकी हुकूमत के खिलाफ है कि भाई अगर आपने केपीके में धांधली की हुई है, जो कि लाजमी बात है की हुई है, उसने कहा जी कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुहेल खान अफरीदी साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है, उसका जिक्र मैं आगे आपको चल के बताता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी केपीके में जितने भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या बाहर से कोई भी सूबे में आया हुआ है, उसे किसी तौर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह हिदायत पीटीआई के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। इस सूबे में किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुहेल खान अफरीदी की आईजी पुलिस को हिदायत। उन्होंने कहा कि बहैसियत वज़ीर आला मेरे ऊपर सिर्फ इमरान खान और बतौर कारकुन मेरे ऊपर पार्टी सदर और चेयरमैन है, पूरी तंजीम है। पार्टी के अंदर किसी मुशावरती कौंसिल पर बात नहीं हुई और ना ही इसकी कोई जरूरत है। सुहेल खान अफरीदी जो चीफ जस्टिस साहब से भी बातचीत करना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको कॉल की, उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था पूछ कर बताता हूं,
اور چیف جسٹس صاحب کے آفس سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، تو ابھی بھی کسی نے پوچھ کر سہیل آفریدی کو نہیں بتایا. ظاہر ہے جب پوچھیں گے نہیں تو پھر بتائیں گے کچھ نہیں، تو لہٰذا وہ ابھی ملاقات تو نہیں ہو سکی. تاہم ایک کامیابی ضرور ملی ہے سہیل خان آفریدی کو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تھی ناظرین کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل کی وساطت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اب ہو سکتا ہے یہ ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ دے آپ کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، اور شاید پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر بھی دیا جائے، جس کا مجھے امکان بہت کم لگتا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سارے آرڈر جاری ہوئے لیکن ان کی ملاقات اس روشنی میں کروائی نہیں گئی. ناظرین، یہ ملاقات ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر تو اس سسٹم کو آگے چلنا ہے، اگر وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ذمہ دار یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو آگے چلنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی ایک شخص نہیں ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک علامتی عہدہ ہے، اس کے پاس عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، اس کے پاس 4 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ اس ملک کا سی ایم ہے، اس صوبے کا سی ایم ہے. آپ اس کو آن بورڈ کریں. جب آپ اس کو آن بورڈ کر لیں گے تو پھر آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن اس کے ساتھ بلڈ ہوگا، پھر آپ جل ہوں گے، پھر آپ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کریں گے، پھر آپ کو جو مسائل ہوں گے آپ اس سے ڈسکس کریں گے. جب آپ پہلے ہی رستے میں اتنی بڑی بڑی دیواریں حائل کر دیں گے، اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کا عمران خان صاحب سے ملنا ضروری ہے، آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ گنڈا پور کو جن چیزوں کے اوپر ہٹایا گیا ہے وہ سہیل خان آفریدی کبھی بھی نہیں کرے گا، تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے بجائے آپ اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. یعنی اتنا تردد تو گنڈا پور نے نہیں کیا عمران خان کو ملنے کے لیے. گنڈا پور تو اگر برسٹر سیف کو بھی کہہ دیتا تو اس کی ملاقات ہو جاتی، اور جس دن گنڈا پور نے عمران خان صاحب سے ملنا تھا تو اس دن گاڑی اڈیالہ جیل کے دروازے سے اندر چلی گئی تھی. جب گنڈا پور خود نہیں ملنا ہوتا تھا اس نے تو وہ باہر نمائشی طور پہ کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں کو یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ دیکھیں میں تو آیا ہوں اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا. حالانکہ اس کی کابینہ کا برسٹر سیف جو ہے وہ تو جب چاہے رات کو 2 بجے عمران خان صاحب سے ملتا رہے اڈیالہ جیل میں جا کر. تو اب یہ بات آپ کو ماننی ہوگی کہ اگر سہیل خان آفریدی علی امین گنڈا پور کو ریپلیس کر کے آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم وہ کام نہیں کرے گا جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو گنڈا پور کر چکا ہوا ہے. آپ اس کو ملوائیں، آپ اس کے ساتھ صلح کریں. اور یہی بات ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی بڑھ گئی ہے کہ یار یہ کیا ہوگا، اب یہ کابینہ بھی اپنی مرضی کی لے کے آ جائے گا، اب یہ اپنی مرضی کے وزراء لے کے آ جائے گا، یہ کوئی بات مانے گا نہیں. ظاہر ہے جب آپ ایک صوبے کی گورنمنٹ لیتے ہیں تو پھر آپ جب اپنی مرضی کی ٹیم بلاتے ہیں تو پھر ہر جگہ آپ اپنی مرضی کے بندے بٹھا دیتے ہیں اگر، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کوارڈینیشن. وفاق کا ڈے ٹو ڈے بیس پہ انٹریکشن ضروری ہے. جو کے پی کے اندر حالات چل رہے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس میں کوارڈینیشن کا فقدان جو ہے وہ کسی طور بھی نہ خیبر پختونخوا کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی اسلام آباد والوں کے لیے ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو اس سے بھائی ملانا ہوگا. ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی. تحریک لبیک کے حوالے سے جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کا ثانیہ مرید کے پر تفصیلی موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کو محمد عمیر صاحب نے رپورٹ کیا ہے. 13 اکتوبر 2025 کو مرید میں اور 13 اپریل 1919 میں ثانیہ جلیانوالہ باغ کی تاریخ کو دہرایا گیا. یہ جو جلیانوالہ باغ کا واقعہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر آپ نے اس واقعے کو سمجھنا ہے تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ عارف الوی صاحب کا آج کا ٹویٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا قتل عام کیا گیا تھا وہاں پہ. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ، پارلیمان کی تمام جماعتیں ثانیہ کی مذمت کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جیز اور ڈی آئی جیز فیصل کامران کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے، اور اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے. ناظرین، ایک چیز جو مجھے بڑی لگی ہے، مجھے بڑی خوفناک لگی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں. یہ مجھے ناظرین خوفناک اس لیے لگی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کوئی عام ایک ٹویٹر کے صارف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا الہی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی میں کوئی ممتاز قادری پیدا کر، سب بولو آمین سم آمین. تو اس پہ وہ ٹویٹ مریم صاحبہ تک پہنچا ہے، تو مریم صاحبہ اس کو پھر کوٹ ٹویٹ کر کے لکھتی ہیں امیجن، یعنی تصور کریں کہ ہمارے لیے اب کیا کیا مانگا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو جب یہ ہو رہا تھا نا، میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ ایک بیج بویا گیا ہے جو خوفناک ہو جائے گا آگے چل کے.
یہ ایک نفرت کا بیج بویا گیا، انتقام کا بیج بویا گیا ہے۔ یہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ انڈر کارپٹ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ ان کے دور میں بھی یہ سب ہوا تھا۔ تو ایک گواہی اوریا مقبول جان صاحب نے دی ہے۔ اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے، مجھے خود عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں بلا کر تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، جس کے بعد میں 2 دفعہ سعد رضوی سے جیل میں ملا اور دھرنے میں ٹی ایل پی کی قیادت سے مذاکرات کیے جو رات گئے فائنل ہو گئے تھے، جنہیں رات 1 بجے اعجاز چودھری صاحب کے موبائل سے عمران خان کو مطلع کر دیا گیا تھا، جنہیں اگلے 10 دن لاہور آ کر اس کا اعلان کرنا تھا۔ وہ لاہور آئے لیکن پھر جنرل فیض وغیرہ کے انہوں نے کہا کہ مشورے جو تھے اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ بہرحال عمران خان صاحب کے دور میں بھائی ان سے بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی بات چیت کرنے کی، اور اب بھی بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے وہ جز وقتی ہے، یہ کل وقتی پابندی نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر لیا جائے گا۔ ناظرین 2 اور خبریں، ایک تو آج سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ غازہ سے واپس لوٹے تھے اور انہوں نے جماعت اسلامی کو خیرباد کہا، بڑی دیر کر دی انہوں نے جماعت اسلامی کو خیرباد کہنے میں۔ ان کو بہت جلد یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ اب کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ باضابطہ طور پہ تحریک جو تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت خوشگوار اضافہ اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین بہت ہی افسوسناک خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں، جو اس وقت بڑے تگڑے جج ہیں، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، ان خط لکھنے والے ججز میں شامل ہیں، وہ اور سہیل آفریدی ایک پچ پہ کھیل رہے ہیں بالکل۔ کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ معزز جج کے خلاف حالیہ عرصے میں دائر ہونے والی شکایت کی نوعیت انہوں نے بتائی ہے کہ 21 اکتوبر 2025 کو مرکزی جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ نامورث سے رسالت نے شکایت درج کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے مقدس ہستیوں کے خلاف مہم کو تحفظ دیا، توہین کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی روکنے کی کوشش کی۔ 19 سپتمبر 2025 کو وکیل محمد وقاص ملک شکایت دائر کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ذاتی اناد اور تعصب کی بنیاد پر فیصلے دیے۔ مریم فیاض کیس میں 3 سال تک فیصلہ محفوظ رکھ کر عدالتی حلف کی خلاف ورزی کی، جبکہ کٹ اینڈ ویلڈ گاڑیوں کیس میں بھی غلط اور غیر معمولی تاخیر کا شکار فیصلہ دیا، جس سے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نظم و نسق میں رکاوٹ ڈالی، ساتھی ججز کے ساتھ گروپ بنا کر عدالتی امور کو متاثر کیا، چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف محض ارائی کی بطور جج پرائیویٹ لا فرم چلاتے ہوئے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ استدعا کی گئی ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے خلاف، اور اس پہ جو سپریم کورٹ کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے اب اپنے ایک اکثریتی فیصلے میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ان کا ان الزامات کے اوپر جو ہے وہ جواب مانگ لیا، ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، ان کا قصور کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہ فیصلے ماننے سے انکار کر دیا جو اوپر سے آتے تھے، اور یہ کھڑے ہو گئے، اور یہ ان 2 ججز میں شامل ہیں، دونوں ججز اس صف میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ فارغ کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ طارق محمود جہانگیری جی کی جو ہے وہ ڈگری جعلی نکل آئی، اور آج تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی بھائی میٹرک کی جو ڈگری ہے وہ بھی جعلی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بعد اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہے وہ ہوں گے، وہ بھی گھر جائیں گے، اور جتنے بھی آزاد منش ججز ہیں ان کو اب اسی طرح رستے سے ہٹایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔